السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. حمد الصلاة तमाम तर की बड़ाई बुजुर्गी पर तमाम तर आताई शकीशाई की बड़ाई तमाम तर तारीफात तस्बीहात तमहीदात तकबीरात तहलीलात अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक़े कायनात खालिक़े अर्ज़ व समा की बाबरकत और कुरान ज़ात और दरूद व सलाम आखिर दो जहान इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन पैगंबर इनकलाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत और रहमत। ज़ीवक़ात मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ साथियों भाइयों दोस्तों अज़ीज़ और मेरी आवाज़ को सुनने वाले इज्जत महाब पर्दा नशी मेरी दीनी इस्लामी रूहानी माओ बहनों पर मेरी दिली दुआ है मेरा खालिक मेरा मालिक हमारी आज की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला कबूल फरमा कर हमारी निजात हमारे वालिदैन असातिज़ा इक़राम और सिनी अल्लाह ताला तमाम अहलो हयात तमाम इंसानियत की हदायत और हदायत के बाद निजात का जरिया बनाए।
सबब बनाए। अल्लाह ताला हम सब का खातिमा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने की और कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है मेरे मोहतरम कि इसके नुज़ूल से पहले अरब में जहालत थी, अरब में कत्ल-ओ-गार था, अदावत, दुश्मनी, ना उनकी रिश्तेदारी महफूज, ना उनकी तिजारत महफूज, ना उनके ताल्लुकात महफूज, माँ बहन बेटी के रिश्ते का पता कोई नहीं, बीवी के अदब और एहतराम और रिश्ते की कदर कोई नहीं, बाबी के बारे में पता कोई नहीं, बाप की कदर कोई नहीं, बेटे की कदर कोई नहीं, सास ससुर के रिश्ते का पता कोई नहीं। इतनी जहालत के लोग अपने बाप की मनकूहा से निकाह करने वाले, इतनी जहालत और हया से इतनी बेरहमती कि अरब के लोग बरहना होकर कपड़े उतार कर बैतुल्लाह का तवाफ करने वाले अल-अयाज़ु बिल्लाह, और इतनी जहालत कि अल्लाह ताला से ऐसे ताल्लुक में कमजोरी, हर किसी ने अपने घर में अलग-अलग रब और खुदा और अपने हाथ से तराशे हुए बुत रखे हुए, और इंतहा के बैतुल्लाह में भी इन्होंने 360 बुत नस्ब किए हुए, इनको अपना दाता, अपना खालिक, अपना मुश्किल कुशा समझने वाले। अरब में हर तरफ जहालत थी। फिर हुआ क्या, रब्बुल आलमीन को इंसानियत पर तरस आया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका, अल्लाह ताला ने फिर इन अरब के अनपढ़ लोगों की तरफ किताबुल्लाह को नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, फिर हमने इनको जुल्मात से निकाला और नूर की तरफ लेकर के गए। फिर इनमें अदब आया, फिर इनमें शऊर आया, फिर इनमें बंदगी आई, फिर इनमें हया आया, फिर इनकी अदालतों में, फिर इनकी मंडियों में, फिर इनके घरों में दीन आया। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी अजमत, ऐसी शान अता फरमाई, ये कुरान से जुड़ गए, रब्बुल आलमीन ने इनसे अपना ताल्लुक मजबूत कर लिया और ऐसा मुकाम अता फरमाया। इसी किताब की बदौलत से अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया में जन्नत के सर्टिफिकेट अता फरमाए। कैसी ये किताब है, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों तवज्जो फरमाए, वल्लाह अरब के लोगों ने, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को उस तरह पढ़ा, अल्लाहु अकबर, के कुरान को समझे। आज जिस तरह हम कुरान पढ़ते हैं, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कुरान को ना पढ़ा। आज जिस तरह हम कुरान को समझते हैं, इस तरह ना समझा। आज का मुसलमान जिस तरह मजबूरी की हालत में कुरान को उठाता है, असहाबे मोहम्मद ने इस नजरिए से कुरान को ना उठाया, बल्कि कुरान को उठाने का मकसद क्या था, लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, के जहालत से निकले नूर की तरफ आए, जहालत से निकले इल्म की तरफ आए, जहालत से निकले अल्लाह ताला की तरफ आए, जहालत से निकले अल्लाह ताला की मोहब्बत में आए। उन्होंने इस नजरिए से कुरान को पढ़ा, अल्लाह ताला ने अरब के बद्दुओं को कायनात की इमामत अता फरमाई। आए जरा तवज्जो फरमाए, मैं चंद एक मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस सोच, इस फिक्र से, इस एहसास से, इस तमन्ना, इस आरज़ू से, इस लगन से, और ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सवेर हम सबको कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर कहे आमीन। अल्लाह ताला कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान की समझ ना हो, पता ना हो क्या लिखा है, वरना हम उससे फैज़ हासिल कर सकते नहीं, हम कभी भी कुरान से नूर हासिल कर सकते नहीं। आज घरों में झगड़े क्यों हैं, लड़ाइयाँ क्यों हैं, वल्लाह दिल खून के आंसू रोता है। मुसलमान कुरान भी पढ़ता है, अल्लाह के साथ शिरक भी करता है, कुरान भी पढ़ता है, ओल्ड हाउस भी बने हुए हैं, कुरान भी पढ़ता है, इनकी मंडियों में, इनकी अदालतों में इंसाफ नहीं। वजह क्या है, कुरान पढ़ा तो जाता है पर समझा जाता नहीं, समझा जाता। भाइयों आए तो जो फरमाए, जिन लोगों ने कुरान को समझा, अल्लाह ताला ने कैसा मुकाम अता फरमाया। कुरान के नुज़ूल से पहले क्या था, झूठ,
गीबत, चुगली, हसद, बोगस, दो नंबरी, मंडियां महफूज रही। एक ही मिशन था, दौलत जमा कर लो, यतीमों का माल जमा करो, बेवाओं का माल जमा करो, इधर के पैसे इधर करके अपनी तिजोरी भर लो। कोई फिक्र ना थी, ये तो यतीम है, ये तो मिस्कीन है, ये तो बेवा है, ये तो कमजोर है, इस पर जुल्म हो रहा। मेरी सिर्फ यही मंशा थी, मेरा बैंक बैलेंस मजबूत हो जाए, जिस तरह आज के मुसलमानों की हालत है, अल्लाह महफूज फरमाए। ऐसी जहालत थी। फिर हुआ क्या, किताबुन अंज़लनाहु इलैका, अल्लाह ताला ने उस किताब को नाज़िल फरमाया मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, इसका मकसद ये है लोगों को ज़ुल्मात से, अंधेरों से, जहालत से निकाले नूर की तरफ। फिर कुरान आया, फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। हजरत अबू तलहा इंसारी ने कलमा पढ़ा, अल्लाह के नबी के पास आए, मुसलमान हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान का नुज़ूल हुआ, सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 92 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ ईमान वालों, कलमा पढ़ने वालों, आप में से उतनी देर तक कोई बंदा कामिल, मुकम्मल, अकमल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जितनी देर तक अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह के रास्ते में सदका न करे। आए भाग के अपनी बीवी उम्मे सुलैम से कहते हैं कुरान की आयत नाज़िल हुई है, मैं क्या करूं, मेरा सबसे कीमती सरमाया वो खजूरों का बाग है, अगर वो मेरे पास रहा मैं ईमान वाला हो नहीं सकता। कुरान तो ये कहता है महबूब तरीन चीज अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो। उम्मे सुलैम इतनी नेक, इतनी परहेजगार, फरमाती हैं अबू तलहा जल्दी जल्दी कर दो नफे का सौदा, जल्दी जल्दी कर लो जन्नत का सौदा, जल्दी जल्दी कर लो ईमान की तकमील का सौदा। भाग के आए, आके रस करते अल्लाह के नबी लन तनालुल बिर्रा, अल्लाह ने नाज़िल फरमाई मैं अबू तलहा अंसारी अपना वो सारा बाग अल्लाह के रास्ते में सदका करता। ये था नूर का सफर, जहालत से नूर की तरफ, हदायत की तरफ, जुल्मात से ईमान और कुरान का सफर। अल्लाहु अकबर कबीरा। आए जरा तवज्जो फरमाएं, कुरान के नुज़ूल से पहले कत्ल व गारत, छोटी छोटी बात पर झगड़े, छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ, और ये लड़ाइयाँ कई कई नस्लों तक चला करती। हम जंगे बुआस को देखते हैं और कुरान के नुज़ूल से कबल हम अरब की जहलियत को देखते हैं। पता ये चलता है कई कई नस्लों तक घोड़े दौड़ाने पे झगड़ा, ऊंट को पानी पिलाने पे झगड़ा, खेतों की बारी पे झगड़ा, अजीबो गरीब मंजर था, इतनी जहालत थी। फिर हुआ क्या, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह ताला ने कुरान का नुज़ूल फरमाया। फिर ज़ुल्मात से नूर तक का सफर आया। फिर चश्मे फलक ने यह भी देखा जब अज़ल और काना के लोगों ने बदअहदी की, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा और पकड़ करके मुशरिकीन मक्का के हाथों फरोख्त कर दिया। इन्होंने बदर के मकतूलीन का बदला लेना था। हजरत खुबैब को सूली पर चढ़ाने के लिए वक्त तय किया गया। पता ये चला ये तो हुर्मत के महीने हैं, कहते हैं हुर्मत के महीने गुजर जाए फिर हजरत खुबैब को सूली पर चढ़ाएंगे। कैद खाने में बंद कर दिया, अभी कुछ दिन बाकी है। हजरत खुबैब ने, मेरे मोहतरम भाइयों, तहारत का इरादा किया। कैद खाने के बाहर छोटा सा बच्चा नजर आया, उसे कहते हैं बेटे मेरे पास आ। जी जी क्या बात है? फरमाते हैं मुझे उस तरह तो लेकर के दो, मैंने तहारत कर ली है, गुस्ल करना है। ये बच्चा भाग करके गया, अपनी वालदा से कहता है वो जो सजाए मौत का कैदी है जिसे सूली पर लटका दिया जाएगा, उसने मुझसे उस तरह मांगा है, अम्मा मुझे दे दो। अम्मा ने जल्दी में उस तरह दे दिया। बच्चा भाग करके आया कैद खाने में। फिर अम्मा के दिल पर ख्याल आया वो तो सजाए मौत का कैदी, वो मेरे बच्चे को कत्ल कर दे, नहीं छोड़ेगा। हजरत खुबैब के पास बच्चा आया, आपने उस तरह पकड़ा, आपने फरमाया बेटा तेरी माँ डरी नहीं कि मैं सदाए मौत का कैदी, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अभी ये बातें हो रही हैं। अल्लाह अकबर। उधर से माँ ने देखा, माँ कहती है खुबैब तुझे अल्लाह का वास्ता मेरे बेटे को कुछ ना कहना। हजरत खुबैब फरमाते हैं ऐ मेरे
میری بہن پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قرآن یہ کہتا ہے اپنے وعدوں کو پورا کیجئے، اور جو وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا قیامت کے دن انجام بڑا سخت ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں بہن میں نے وعدہ کیا ہے تیرے بچے کو قتل کر سکتا، اسلام نے یہ دور تک کا سفر، اسلام نے ہدایت عطا فرمائی، اسلام نے بتلایا کہ چھوٹے بچے کو قتل کرنا جائز نہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کا فیض ہے، یہ قرآن کا نور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئے ذرا توجہ فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کے نزول سے پہلے کیا تھا؟ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا، زمین جائیداد کا جھگڑا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ پھر ہوا کیا؟ قرآن آیا، پھر ہوا کیا؟ نور کا نزول ہوا، پھر ہوا کیا؟ ہدایت آسمانوں سے نازل ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنگ یرموک کا موقع آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دیکھنے میں یہ مناظر بھی آئے، ایک طرف قرآن کے نزول سے پہلے جہالت ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، آپس کے سگے بھائی ایک دوسرے کے لیے دست و گریباں ہیں، قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یرموک کا جب موقع آیا کیا دیکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، قیدی لیٹے ہوئے ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ کتاباً انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، وہ نور آیا، وہ ہدایت آئی، ظلمات چھٹ گئیں، وہ دشمنیاں، وہ عداوتیں ختم ہو گئیں۔ ایک زخموں میں چور مجاہد کہتا مجھے پانی پلائیے، پیارے پیغمبر کے صحابی نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑا، دوڑ کر کے اس کے پاس آئے۔ ایک قریب جو ہے وہ زخموں میں چور ہے، مجاہد ہے، وہ کہتا مجھے پانی کی ضرورت ہے، وہ صحابی کہتا مجھے چھوڑو، حالانکہ اسے پانی کی بڑی ضرورت ہے، آخری لمحات ہے، وہ کہتا مجھے چھوڑو، میرے ساتھی کو پلاؤ۔ جب وہ دوسرے کے پاس آئے، تیسرے کی آواز آئی، کہتا مجھے پانی پلاؤ۔ چشمے فلک نے دیکھا یہ آخری وقت ہے، آخری لمحات ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم انما المؤمنون اخوہ۔ مسلمانوں نے قرآن کی آیات پر عمل کر کے دکھلایا۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں، میرے ساتھی کو پلاؤ۔ صحابی بیان کرتے ہیں پانی کا پیالہ لے کے جب میں تیسرے کے پاس گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ شہید ہو چکا تھا، میں دوڑ کے دوسرے کے پاس آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ جب میں پہلے کے پاس آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ قرآن کے نزول سے پہلے قتل و غارت، قرآن مجید آیا، آپس میں ایک ہو گئے۔ آخری لمحات میں بھی اپنے بھائی کی فکر ہے، آخری لمحات میں اپنی جان کی فکر نہیں بلکہ اپنے بھائی کی فکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہاں قرآن کے نزول سے پہلے کیا تھا؟ آج عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، مرد کو آزادی، مجھے آزادی کیوں نہیں؟ میں بھی اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں بھی بازاروں میں آنا چاہتی ہوں، میں بھی اپنی من مرضی کرنا چاہتی ہوں، ساری پابندیاں میرے اوپر۔ ہم یہ کہتے ہیں میری بہن، میری بیٹی، تیری سوچ تیری فکر اپنی جگہ، لیکن ذرا قرآن کے نزول سے پہلے اپنی حالت تو دیکھ لے۔ قرآن کے نزول سے پہلے دیکھ تو صحیح تیری حالت کیا تھی۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، سورہ النحل ہے، اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں، آیت نمبر 50 سے 60 تک پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابھی قرآن آیا نہیں، عرب کی حالت یہ تھی جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جایا کرتی اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا، لوگ یہ کہیں گے بیٹی والا آ گیا، یا تو ذلت برداشت کرتے ہوئے گھر میں رکھ لوں، ام یدسوہ فی التراب، یا میں اسے مٹی میں زندہ درگور کر دوں۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما، ایک آنے والا آیا، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، میرے دل پر ایک بوجھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کس بوجھ کی بات کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتلایا
بیٹی کی عزت بڑی، بیٹی کا مقام بڑا. آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں. آپ نے سورہ شورى پڑھ کے سنائی. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ کے نبی آپ فرماتے ہیں بیٹی ہو بیٹا ہو اس میں عورت کا کوئی کردار نہیں. یہ دین کس کی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ اولاد دین کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. بیٹیاں ہوتی جائیں عورت کا قصور نہیں، بیٹے ہوتے جائیں اس میں مرد کا کوئی کمال نہیں. یہ اللہ کی دین ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے قبل یہ حالت تھی. قرآن پڑھا پتا چلا بیٹی کی عزت بڑی، بیٹی کا مقام بڑا. جس نے 2 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پالا، تربیت کی، سوچ سمجھ کر نکاح کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا میں محمد کا ساتھ تمہیں مل جائے گا. کہ یا رسول اللہ بوجھ ہے. آپ نے فرمایا کس بوجھ کی بات کرتے ہو؟ یا رسول اللہ زمانہ جہلیت میں میری بیٹی تھی، پیدا ہوئی، بڑا پریشان ہوا، بڑا پیار کرتی تھی، مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی. یا رسول اللہ تھوڑا سا پروان چڑھ گئی، جب بولنا شروع ہو گئی مجھے اپنے آنٹی گوانٹی رشتہ دار اور جھوٹی چودراہٹ اور جھوٹی عزت کا نشہ تھا. لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی دل میں ڈر پیدا ہوا. میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ میں اسے زندہ درگور کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جا رہا تھا راستے میں کنواں آ گیا، میں نے اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکا دے دیا. یا رسول اللہ وہ آخری الفاظ جو میری بیٹی کی زبان سے نکلے وہ یہ تھے یا ابی یا ابی، ہائے ابا جان ہائے ابا جان. اللہ کے نبی بڑا روئے، وہ صحابی بڑا روئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب منع کرنے لگے. آپ نے فرمایا صحابہ اسے رونے دو، اس کے دل پر بوجھ ہے. پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابی تو نے اسلام کو قبول کر لیا، قبول اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اسلام آیا، عورت کو عزت ملی، عورت کو مقام ملا. اگر ماں ہے اچھی خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اگر بیٹی ہے اچھی تربیت کرو گے جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. اگر بہن کے روپ میں ہے خدمت کرو گے تربیت کرو گے پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. اگر بیوی گھر میں موجود ہے خیرکم لأہلی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، پھر بھی جنت کا ٹھکانہ ملے گا. پھر صحابہ اکرام نے بیٹیوں کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا، پھر ان کی اچھی تربیت کی. اللہ اکبر. یہ تھا وہ جہالت سے نور کا، ظلمات سے نور تک کا سفر. اللہ اکبر کبیرہ. آئے ذرا توجہ فرمائے. اسلام سے قبل کیا تھا؟ قرآن کے نزول سے قبل کیا تھا؟ جس کے گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ماتم کرتے، روتے، مرثیے پڑھتے، آہو بکا کرتے. یہ کتابیں پڑھی ہیں، پڑھ کے دیکھیں کئی سال اس کا مرثیہ پڑھا جاتا، نوحہ پڑھا جاتا. جب قرآن کا نزول ہوا قرآن مجید نے بیان فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنات، اے ایمان والی عورتوں، کسی کے اوپر نوحہ جائز نہیں ہے. کسی کا خاوند فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن اپنی عدت اپنے گھر میں گزارے، باپردہ رہے، باہر نہ نکلے، نوحہ نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا ماتم کرنے والی، گریبان پھاڑنے والی، رخسار پیٹنے والی، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. یہ بیویاں جنت کی خوشبو بھی پا سکتی. یہ اندھیرا تھا، یہ جہالت تھی. کتاب انزل اللہ الیک، پھر یہ رحمتوں برکتوں والی یہ نورانی کتاب کا نزول ہوا. پیارے پیغمبر کی صحابیات نے قرآن کو پڑھا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اوپر یہ حالت آئی. مدینے میں تشریف فرما ہے، پتہ چلا بصرہ میں آپ کا بیٹا کافی شدید بیمار ہے. مدینہ سے نکلی اپنے بیٹے کی تیمارداری کے لیے. جب بصرہ میں پہنچی تو پتہ چلا 2 دن پہلے ہی بیٹا فوت ہو چکا ہے. باپردہ باحیا حضرت ام عطیہ جب بیٹے کی وفات کا پتہ چلا، اللہ کی قسم
نہ دوپٹہ اتارا، نہ ماتم کیا، نہ واویلا کیا، صرف ایک جملہ زبان پر آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما ہے، آپ غزوے سے واپس آئے، سامنے ایک عورت باپردہ بیٹھی ہوئی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی میرے 3 بیٹے جہاد میں گئے تھے، کیا بنا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی وہ شہید ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد بھی گیا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کی بندی وہ بھی شہید ہو گیا، خامد بھی گیا، 3 بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کی قسم واویلا نے کیا، ماتم نے کیا، صرف ایک جملہ زبان پر آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ بڑے حیران ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیسی عورت ہے، 3 بیٹے شہید ہو گئے، خامد شہید ہو گیا، بیوہ ہو گئی، آسرا کوئی نہیں، بڑے آرام سے بیٹھی ہے۔ پیارے پیغمبر نے جواب نہ دیا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، پھر نور کا نزول تھا۔ اس صحابیہ نے جواب دیا، وہ کہنے لگی میرا خامد فوت ہو گیا، میرے بیٹے شہید ہو گئے، میرا خامد شہید ہو گیا، اللہ کی قسم سارے شہید ہوئے ہیں، میں بے دین ہوئی، میں بے دین نہیں ہوں کہ میں اپنے سر سے دوپٹہ اتاروں، میں ماتم کروں، میں مرثیے پڑھوں، میں تو خوش نصیب ہوں، قیامت کا دن ہوگا، میرا خالق میرا مالک مجھے 3 شہیدوں کی ماں اور 1 شہید کی بیوی بنا کے اٹھائے۔ یہ ظلمات سے نور تک کا سفر تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہی وہ ظلمات سے نور تک کا سفر تھا۔ گھروں میں بت رکھے ہوئے ہیں، بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، جب نور کا نزول ہوا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جب پیارے پیغمبر فاتح بن کے مکے میں آئے، سب سے پہلا کام یہ کیا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آپ نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، صحابیوں نے بتوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا، توڑ دیا، ختم کر دیا، یہ نور کا نزول تھا۔ میرے محترم بھائیوں، جب قرآن کا نزول ہوا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، صحابہ کرام حیا والے بن گئے، پاک دامنی اختیار کرنے والے بن گئے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب اس کا نزول ہوا، مدینے اور مکے کی منڈیوں میں عدل اور انصاف کے ترازو آ گئے۔ قصہ مختصر، ابو بکر نے قرآن کو پڑھا تو صدیق بن گئے، حضرت عمر فاروق نے قرآن کو پڑھا تو فاروق بن گئے، حضرت عثمان نے قرآن کو پڑھا تو حیا کے علم بردار بن گئے، حضرت علی نے قرآن کو پڑھا حیدر کرار بن گئے، حضرت ابو عبیدہ نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا وہ میرے نبی کی امت کے امانت دار بن گئے۔ یہ قرآن کی برکت تھی۔ صحابہ قرآن زمین پر پڑھتے تھے، جنت میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، یہ قرآن کی برکت تھی۔ صحابہ اکرام دنیا میں فاقے برداشت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں میرے محترم بھائیوں پرندوں کا گوشت تیار کیا تھا۔ صحابہ اکرام دنیا میں فاقے برداشت کرتے، بھوک اور پیاس برداشت کرتے، قرآن کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں نہریں جاری کر دی، کہیں شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن کی برکت تھی۔ صحابہ اکرام دنیا میں جھونپڑیوں میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں یاقوت اور مرجان کے گھر بنا دیے، یہ قرآن کی برکت تھی۔ حضرت بلال زمین پر چلتے تھے، جنت میں قدموں کی آواز آتی تھی، اور یہ قرآن کی برکت تھی کہ حضرت بلال اتنے دلیر ہو گئے، فرمانے لگے قیامت کا دن آئے گا، میں اللہ کے نبی سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ اصحاب محمد جمع ہو کر کے آئے، یا رسول اللہ بلال یہ بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بلال سچ کہتا ہے، جس سواری پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے جنت میں جاؤں گا، اس کی مہار پکڑی ہوگی تو بلال نے پکڑی ہوگی۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ آئے میرے محترم بھائیو، ہم قرآن کی طرف آئے۔
ہم قرآن سے جی لگائے، ہم قرآن سے دل لگائے، ہم قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے. صرف تنگی اور مصیبت اور پریشانی نہیں، بلکہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھیں. یہ قرآن ایک ایسا علم ہے کہ جو انسان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر کے آنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگر آج کے مسلمان نے قرآن مجید سے روگردانی کی، قرآن مجید کو سمجھا نا، واللہ کبھی ہدایت یافتہ ہو سکتا، کبھی صراط مستقیم پر چل سکتا، کبھی گمراہی سے نکل سکتا، کبھی اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا. اور بات موقدی مکائیو بھائیو، کبھی وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پی سکتا نہیں. اگر قرآن سے روگردانی کر لی، اللہ کی قسم نہ عرش کا سایہ ملے گا نہ جنت کا داخلہ ملے گا. آئیں قرآن کی طرف آئیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن ہمیں ہدایت سکھلاتا ہے، قرآن نور سکھلاتا ہے. روزانہ کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیں، روزانہ کا ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں، احادیث نبوی کا مطالعہ کریں. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں حضرت جی پتہ نہیں چلتا سیدھا رستہ کون سا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی سچا، یہ کہتا ہے میں بھی سچا، وہ کہتا ہے ہم حق والے، یہ کہتے ہیں وہ حق والے. اور میں کہتا ہوں سب کو چھوڑو، قرآن کو پڑھو. اللہ تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربی. اللہ فرماتے ہیں نہ دائیں جاؤ نہ بائیں جاؤ، نہ آگے نہ پیچھے. قرآن پڑھا ہوا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور یہی حق ہے، یہی حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق کی برکت عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو اگلے جمعے آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم عقائد کے حوالے سے سنیں گے. سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو سنہری پہلو ہیں ان میں عقائد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اور جو اگلے جمعے آئیں گے انشاءاللہ سیرت ابراہیم بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ عقائد کی اصلاح بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے محترم بھائیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے بارے میں سنا کہ آج کا مسلمان قرآن پڑھتا بھی ہے پھر بھی جہالت ہے، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سمجھا جاتا ہے نہیں. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن پڑھتے بھی تھے اور اس کو سمجھتے بھی تھے. تو آئیں آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں ترجمے والا قرآن رکھیں. بیٹیوں کو شادی کے موقع پر تو ترجمے والا قرآن دیا جاتا ہے کہ جہاں پر اس کا مقابلہ کئی لوگوں سے ہوگا، جہاں پر ساس سسر بھی ہوں گے اور وہاں پر کئی رشتہ داریاں ہوں گی اور وہاں پر کئی اس کے معاملات ہوں گے. شادی کے وقت دیا جاتا ہے اس گھر کے لیے کہ جس گھر میں اس کا پہلے ہی امتحان شروع ہونے والا ہے، اور جس گھر میں زیادہ ضرورت ہے وہاں پر بیٹیوں کو قرآن پڑھایا نہیں جاتا. تو ہم ابھی سے اپنے گھر میں ترجمے والا قرآن رکھیں.
خود سمجھے سیکھے، اور جس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ نے اہل علم رکھے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرے کہ حضرت کی اس آیت کی سمجھ نہیں آتی، اس کے ترجمے کا پتہ نہیں چلتا، لیکن میرے بھائیوں ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائیں گے، صراط مستقیم کا راہی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں قرآن سے روگردانی کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدمہ پیش کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن سے روگردانی کی اور اسے پشت ڈال دیا، اسے پڑھا نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیں اس وقت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم روزانہ 10-15 منٹ نکالیں، ادھر بھی ترجمے کی کلاس ہوتی ہے عشاء کے بعد، سارے ساتھی کوشش کریں، فجر کے بعد بھی ایک آیت پڑھ دیں ترجمے کے ساتھ، کوشش کریں حاضری دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔